अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। अब सूरत-ए-हाल ये है कि हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, जो गवर्नेंस है, उस पर सवालात तो उठते ही हैं और उस पर क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया जाता है। लेकिन अब आपने खुद ये देखा, ये जो मरीम नवाज़ का शॉट है, अब ये बड़ी खबर है PDM को लेकर। एक जमातों का इत्तेहाद हुकूमत के ख़िलाफ़ वो आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जब इस तरह की खबरें आती हैं तो इस पर डिस्कशन करना तो बनता है। इसीलिए आज का शो भी इस PDM की जो आपस में इख्तलाफात हैं इस पर ही मबनी है और यहीं से हम आगाज़ भी करेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर अपोजिशन की दो बड़ी जमातों में ताहाल बयानबाजी का सिलसिला जारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के बाद दोनों जमातों में दूरियां मजीद वाज़े हो गई हैं। BAP के यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने पर लीगी रहनुमाओं ने नाखुशी का इजहार किया है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि BAP के सेनेटर्स ने खुद गिलानी की हिमायत की है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर भी हमारा अपोजिशन लीडर हो जाता। लेकिन मरीम नवाज़ की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की गई है और कहा गया है कि अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन कागजात जमा कराती है। अपोजिशन तो मुस्लिम लीग नून, JUI और बाकी जमातें हैं। इन जमातों ने तो PDM के फैसले के तहत मुस्लिम लीग नून के लिए वोट दिया था। छोटे से फायदे के लिए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाकर BAP से वोट ले लिया। इस पर उन्होंने बड़ा पुरजोर तरीके से बात की कि BAP से वोट लिया गया है। मरीम नवाज ने कहा कि देखा कि हुकूमत लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए दरख्वास्त जमा करा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि खुशी है कि सफबंदी हो गई है, एक तरफ वाज़े लकीर खींची गई है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और PDM की दीगर जो जमातें हैं वो ही काफ़ी है। यानी इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रही है कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है उससे PDM को फर्क नहीं पड़ता है और PDM की जो दीगर जमातें हैं उनमें इतनी पावर है कि वो आगे बढ़ सके। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PDM पर बात करते हुए कहा कि उनके नज़दीक PDM खत्म हो चुकी है, अब वो पार्टीज की सतह पर ऑपोजिशन से बात करेंगे। यानी हर ऑपोजिशन जमात से उससे बात की जाएगी अलग अलग और उसके अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे मुज़ाकरात किए जाएंगे। ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल और हुकूमती रहनुमाओं के बयानात के बाद PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सवाल है। इसी पर आज तजियाकारों से हम उनकी राय भी लेंगे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, महमल सरफराज, रसूल बख्श साहब हमारे साथ हैं और बेनज़ीर शाह भी हमारे साथ हैं। तो आज का सवाल कुछ इस तरह से है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के मामले पर मामलात उलझने लगे हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग, मौलाना फजल रहमान, PDM की दीगर जमातें ही काफ़ी हैं, मरीम नवाज़ ने कहा। और फवाद चौधरी ने यह कहा है कि अब उनके नज़दीक PDM ख़त्म हो चुकी है, अब बात पार्टीज़ की सतह पर होगी। क्या फवाद चौधरी का बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं का ऑप्शन है? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की जानिब बढ़ते हैं। भट्टी साहब, फवाद चौधरी ने कहा है कि अब अलग अलग जमातों से, अपोजिशन की जमातों से बात होगी, ये ठीक बयान है? बिल्कुल ऐसी सूरत हाल बन गई है? पहली बात तो ये है जनाब स्पीकर कि मरीम नवाज साहिबा को कहना है कि बाप के इन्वर्टेड कामा में बाप, उसके सबसे ताबेदार बच्चे आपका घर है, बाप की पैदावार हैं आप, बाप के ही शे पर आपने ढीलें की और अभी बाप के कहने पर आपने वोट भी दिया, एक्सटेंशन वोट, बाप के कहने पर आपके ट्विटर भी खामोश हुए, बाप के कहने पर ही आप सारा कुछ करते हैं और अभी भी बाप के एक इशारे के आप मुंतज़िर हैं कि बाप हमें जो हुक्म दे मेरी हाजिर हूँ मैं सर। तो बाप का पर बात करते हुए ज़रा मुतात रहा करें क्योंकि इस बाप के पर आप कदम कदम पर आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। दूसरी बात है कि फवाद चौधरी साहब का बयान मैं दुरुस्त नहीं मानता। गो के PDM में फूट पड़ चुकी है, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, मज़ाहमत आर पार का मोमेंटम टूट चुका है, इस्तीफ़े धरने हुकूमत गिराओ तहरीक ख्वाब है। इस वक्त सिर्फ PP अलहदा नहीं है, पीपल्स पार्टी अलहदा नहीं है, बाकी नौ जमातों में भी इख्तलाफ हैं और हो सकता है कि एक आध जमात और निकल जाए PDM से इस सारे बयानिए और इस सारे रोले को देखकर। और ये भी सच है कि इन सब ने एक दूसरे को चीट किया, हमेशा से एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल किया, एक दूसरे के कंधे पर रख कर ढील की और इनमें चूंकि कोई नज़रियाती मुश्तरका कॉमन चीज़ नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि मौलाना और अचकज़ई साहब इकट्ठे हैं, मौलाना और ANP साहब ANP वाले इकट्ठे थे और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठी थी। तो इनमें कोई चीज़ नज़रियाती तौर पर नहीं है।
مگر چونکہ یہ اتحاد نظریاتی نہیں ہے. یہ بتائیں بھٹ صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی بلاول نے بات کی میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ سے کہوں گا کہ پانی پیجئے، ٹھنڈے ہو جائیں، اور یہ ڈکٹیٹ جو کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. تو کیا واقعی نون لیگ بہت جلد بازی میں ہے اور پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے پی ڈی ایم کو لے کر اس کو سمجھ نہیں پا رہی؟ نہیں، بلاول بھٹو صاحب نے جو اور زرداری صاحب نے جو گیم کرنی تھی وہ کر گئے، اور جو یہ اگر ان کو موقع نہ ملتا تو مسلم لیگ نون نے کر جانی تھی، یہ سارے تیار تھے. لیکن چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے، چونکہ اب بات سیاسی مخالفت سے ذاتی دشمنی کی طرف چلی گئی ہے، چونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ اکٹھے رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، سب کو پتہ ہے اکٹھے رہیں گے تو سب کا فائدہ ہے. اس جیسے مریم نواز کی پیشی ملتوی ہو گئی کہ سارے اکٹھے ہوئے اور ریاست حکومت ایک پیشی نہ بھگتا سکی، اور پھر حکومت میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ یہ علیحدہ ہوں گے، وہ ان کو اکٹھا کریں گے. گورننس پرفارمنس اتنی بری ہے کہ اپوزیشن کو موقع ملتے رہیں گے. اس وقت جو حکومتی رٹ ہے، جو ذوف جگر کی ماری ہوئی حکومت ہے، جو عوام میں حکومت کا تاثر ہے، واقعی ان کے لیے مولانا صاحب اور مریم نواز ہی کافی ہیں. اگر پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں نکل جائیں ان کے لیے تو یہ خود ہی کافی ہیں، یہ تو پھر بھی اضافی ہیں. چونکہ اچھا اب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا یہ پی ڈی ایم رہے گا ڈھیلا ڈھالا، یہ اور کوئی اگلے موقع پر پھر اکٹھے ہو، نظریاتی تو ہیں نہیں، یہ تو وہ موقع شناس ہیں تو اکٹھے ہو جائیں گے پھر. لیکن یہاں آخری بات جناب اسپیکر کرنی ہے، ڈھیلا ڈھالا آپ یہ کہہ رہے گا تو اس کا ٹائم تو نہیں دے سکے گا نا حکومت. آخری بات ایک بات بتا کر، چونکہ لیکن مبارک ہو آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو، کہ اب بقول مسلم لیگ، اب بقول پی ڈی ایم یوسف رضا گیلانی بھی سلیکٹڈ ہو گئے ہیں. کل جب ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آڈیو ویڈیوز بھاؤ تاؤ خرید و فروخت کر کے اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ چلا کر ووٹ لے کر گیلانی صاحب سینیٹر بنے تھے، 160 ان کے تھے، 169 ووٹ ملے، تب وہ الیکٹڈ تھے، تب وہ ہیرو آف دا ڈے تھے مریم نواز کے لیے. آج گیلانی صاحب ادھر سے ہو کر ادھر سے ووٹ لے کر بنے ہیں تو وہ سلیکٹڈ ہے. مطلب جمہوریت کا نام پی ڈی ایم ہے، الیکٹڈ وہی ہے جو پی ڈی ایم کی طرف ہو. مبارک ہو جمہوریت پسندوں کو. اچھا محمل آپ یہ کہیے گا، بھٹی صاحب کا تجزیہ اپنی جگہ، آپ فواد چودھری کے بیان سے آپ اگری کرتی ہیں کہ واقعی اب الگ جماعتیں ہیں ساری اور ان سے ڈیل کیا جائے گا اور آسان ہو جائے گا حکومت کے لیے یہ کام کرنا؟ دیکھیے ظاہر بات یہ ہے کہ جماعتیں تو اس پی ڈی ایم کے اندر کافی زیادہ ہے، اور واقعی ڈفرینٹ جماعتیں ہیں جن کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہے. جس طرح ہمیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی کی پہلے دن سے ریزگنیشنز کے اوپر ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی تھی، نون لیگ مولانا باقیوں کی فرق تھی. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ٹھیک ہے، اس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم تو شاید ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اگر یہ تو پی ڈی ایم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، اے این پی کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، کیونکہ جنہوں نے یہ وہ جماعتیں جنہوں نے وائلیٹ کی پی ڈی ایم کی ڈیسیژن لیڈر آف اپوزیشن پہ. اب میں زہیب یہاں پر آپ کو ایک خبر ضرور دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ جس دن انہوں نے یہ آج ویسے کہا گیا کہ جی یہ اس طرح کی بات ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی، لیڈر آف اپوزیشن کے اوپر معاملات طے نہیں پائے تھے، لیکن یہ جس دن میاں افتخار حسین نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، راجہ پرویز اشرف صاحب ساتھ تھے اور ان کو ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے، ڈیپٹی چیئرمین کے لیے اور لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ان کے ناموں کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. اچھا فرض کریں اگر یہ بات ہم مان لیں کہ جی ان کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا، تو وہ پریس کانفرنس کے دوران ہی کہہ دیتے کہ جی یہ بات صحیح نہیں، لیڈر آف اپوزیشن پہ ابھی معاملات طے نہیں پائے، ابھی اس کے اوپر ہم نیگوشیٹ کریں گے، جو بھی اس کے اوپر بات طے ہوگی. نہیں ڈینائی ہوا. اگلے دن کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ بات ڈینائی کی؟ بالکل نہیں ڈینائی کی. یہ جب تک سینٹ چیئرمین کے الیکشن نہیں ہو گئے اور سینٹ چیئرمین کے الیکشن ہار نہیں گئے گیلانی صاحب، تو تب تک یہ بات نہیں. ایک چیز اس کے اندر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے یہ بالکل میں وثوق سے آپ کو بتا سکتی کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ چیئرمین کے الیکشن سے پہلے کہ نون لیگ کے ایک سینئر لیڈر سے بات یہ کی تھی کہ اگر ہم ہار جائیں یہ الیکشن تو پھر لیڈر آف اپوزیشن کیا پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ میاں نواز شریف صاحب سے بات کر لیں، میاں صاحب مان جائیں گے بات، آپ لیڈر آف اپوزیشن ان سے مانگ لیں. لیکن انہوں نے نہیں مانگی. یہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن ہو بھی گئے، اس کے بعد بھی نہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بات کی ہی نہیں کسی سے، اور بس یہ انہوں نے اپنی ایک گیم سٹارٹ کر دی. اور ایک جو ہے پی ڈی ایم کے فیصلے کی وائلیشن کی، بی این پی مینگل کے بھی جو لوگ گئے تھے پیپلز پارٹی کے پاس، وہ یہی کہنے گئے تھے کہ آلریڈی ایک کمٹمنٹ آپ نے کی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ.
آپ اس چیز کو مینٹین رکھیں. اچھا ایک محمل ایک سوال اور جی یہ تو آپ کی جی ایک سوال اور اس میں یہ سوال بنتا ہے جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ جس کا موقع لگتا وہ ڈیل کر لیتا بھٹی صاحب کے تجزیے کے مطابق. تو اگر فواد چودھری کے بیان کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ اب پیپلز پارٹی تو اگلی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں کون بننے جا رہی ہے اور اسی طرح ون بائی ون وہ پارٹیز اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات کریں گی تو آگے کیا اس طرح ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگلی پیپلز پارٹی بھی تو کوئی ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں. آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پیپلز پارٹی اور جی اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کا تو میں نے ذکر کیا نا کہ وہ دونوں نے ایک کمٹمنٹ کی وائلیشن کی ہے جو ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کے اندر. اب یہ ہے کہ باقی جماعتوں کے اندر اسٹریٹجی کے اوپر تو دیکھیں پہلے دن سے پی ڈی ایم کے اندر کئی چیزوں پہ اختلافات اور بحث ہو رہی تھی لیکن جو بھٹی صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے زہیب وہ یہ ہے کہ یہ معاملات حکومت کی پرفارمنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. جون کے بعد جب بجٹ آئے گا اور جب مہنگائی بڑھے گی بجلی کے نرخ بڑھیں گے باقی ساری جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ٹیکسیشن ہیوی ٹیکسیشن آئی ایم ایف کا پروگرام ہے باقی ساری اس طرح کی چیزیں تو پھر عوام کے اندر کیا رد عمل ہوگا پھر اپوزیشن پارٹیز کا اس وقت کیا کردار ہوگا اور گورنمنٹ کی اپنی پرفارمنس کیا ہوگی تو مشکلات حکومت کے لیے پیدا ہوں گی. لیکن میں اس کے اندر پھر بھی ایک چیز کہتی جاؤں زہیب وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب کی یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیے آئیں مل کر بیٹھیں اور ہم لوگ جو ہیں یہ ریفارمز کریں کیونکہ اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گے اگر اکاؤنٹیبلٹی ریفارم نہیں ہوں گے اگر جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوں گے تو پھر اگلے الیکشنز کے بعد بھی یہی مسائل رہیں گے. اگلے الیکشن کے بعد بھی کم و بیش یہی صورتحال بنی رہے گی. جی آج ہی ریزولوشن دے کے حکومت گرا دیتے جو کہ غلط ہے نہیں آگے بھی صورتحال وہی بنی رہے گی. اور آپ نے جیسے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ حکومت کی گورننس جو ہے اور عوام جب حکومت سے تنگ آ جائیں گے تو پھر پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. جب عوام ساتھ ہوں گے تو پھر ساری جماعتیں ایک ساتھ ہی ہوں گی اور حکومت کے خلاف پھر بڑا مشکل حکومت کو یہ مینج کرنا ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی خبر پر مزید تجزیے بھی ہوں گے. ویلکم بیک. ہمارا سوال یہی تھا کہ فواد چودھری نے جو کہا اس حالیہ کی جو بیان بازی ہوئی ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ اب لگ ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو جماعتیں اب پی ڈی ایم میں رہ گئی ہیں یہی آگے لاہ عمل بنائیں گی کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو کردار ابھی تک رہا ہے دیگر جماعتوں کی نظر میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اب ہو رہا ہے. یعنی اگر پیپلز پارٹی ہوتی ہے پی ڈی ایم میں تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا یہ پی ڈی ایم کے لیے. آپ یہ بتائیے گا رسول بخش رئیس صاحب کہ یہ جو فواد چودھری کا بیان ہے یہ واقعی حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے یا پھر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا تجزیہ ہے ساری صورتحال پر وہ بھی دیجیے. میرے خیال میں حکومت کو اس بات سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ حزب اختلاف کی سیاست کیا ہے. انہیں اپنے کام پہ توجہ دینا چاہیے. اگر ان کا خیال ہے کہ حزب اختلاف ان کو کام نہیں کرنے دینا چاہ رہی تو ان کو کام کر کے دکھانا چاہیے کہ آپ کی مزاحمت اور آپ کی گڑبڑ کے باوجود جہاں ہم پالیسی اچھی بنا سکتے ہیں جہاں قانون اچھا بنا سکتے ہیں جہاں گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. نہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نہ زرداری صاحب کی حکومت نہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے یہ کوئی عذر بنتا ہے یا بہانہ بنتا ہے کہ جی حزب اختلاف ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی. حزب اختلاف کا وہ کام بھی نہیں ہوتا جو حزب اختلاف کر رہی ہے. وہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو قومی معاملات پر حکومت کے ساتھ مل کے چلتی ہے. یہ ہماری روایت نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی جب حزب اختلاف میں تھے تو وہ بھی وہی کچھ کر رہے تھے جو اس وقت حزب اختلاف کر رہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ جواز بنتا ہے عمران خان صاحب کے لیے یا پیپلز پارٹی جب حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی تھی نواز شریف کے خلاف یا آج تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے اتحاد کے خلاف کام کر رہی ہیں تو یہ ایک خوشی کا اظہار کرنا کہ جی یہ تو ختم ہو گئے یہ مر گئے مٹ گئے تباہ ہو گئے اور ہم بالکل ہم علیحدہ علیحدہ ان سے بات کریں گے یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی کرنی ہی نہیں چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف کو مل کے یہ لیکن ہماری خواہش ہو سکتی ہے لیکن پاکستانی سیاست کے ہمیشہ اپنے محرکات رہے ہیں اور جو حکمران طبقات ہیں میں ہمیشہ ان کے خلاف لکھتا بھی ہوں بولتا ہوں کہ ان کا دل دماغ مزاج اور محبت یہ دھرتی اور اس کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہیں اور ہے. اگر ایسا ہے تو پھر بجلی کیوں مہنگی ہے اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہے یا پہلے جو کارخانے لگائے گئے اور جس قیمت کے ساتھ لگائے گئے
اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، یا آپ نے پبلک اینٹیز کو پرائیویٹائز کرنا ہے تو آپ نے اکٹھا مل کے چلنا ہے۔ ہمارے معاشی مسائل، سماجی مسائل، سیاسی مسائل ایسے ہیں گورننس کے کہ جب تک کہ ہم مل کے کام نہیں کریں گے، اب 10 الیکشنز کرا مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور یہ بالکل بھی پی ڈی ایم میں چاہے ایک جماعت رہ جائے، بالکل آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں چاہے ایک جماعت رہ جائے، فار سیک آف آرگومنٹ یہ حکومت کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ اگر وہ پی ڈی ایم کو ڈیفیٹ دے دیتے ہیں تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس ملک میں بہتری لانا ہے، معیشت کے پہیے کو چلانا ہے، عوام کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنا ہے۔ بے نظیر آپ کہیے گا اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم متحد نظر تو نہیں آ رہی ہے؟ فواد چودھری نے اس صورتحال کو دیکھ کے یہ کہا ہے کہ الگ الگ جماعتیں اب ہو گئی ہیں اور الگ الگ ہی ہم ان سے بات چیت کریں گے، ہاں یا نہیں کا آپشن؟ دیکھیں زہیب، پچھلے ہفتے جو جملے بازی ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں، اس کے بعد جائز ہے بالکل، حکومت کا کانفیڈنس کافی بڑا ہے اور پی ڈی ایم کافی کمزور نظر آتی ہے۔ بلکہ اگر آپ صرف اس سال بھی دیکھیں تو پی ڈی ایم کو کافی جھٹکے پڑے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی، اور پی ڈی ایم کب ختم ہوتی ہے اور کب یہ ساری سیاسی جماعتیں الگ ہوتی ہیں یہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی، حکومت نہیں کرے گی۔ اچھا، اب آپشنز کیا ہیں پی ڈی ایم کے پاس؟ دیکھیں، ابھی تک جس پہ زور دیا جا رہا تھا وہ تھے استعفے اور لانگ مارچ، نہ ہی استعفوں پہ بات بنی ہے اور نہ ہی لانگ مارچ ابھی ہو رہا ہے، وہ بھی ملتوی ہو گیا ہے۔ اور اب جس طرح کرونا کی سچویشن ہے پورے ملک میں، مجھے نہیں لگتا کہ لانگ مارچ اگلے کچھ مہینے تک ہو پائے گا۔ اچھا، اب دوسری کوئی آپشنز ہیں پی ڈی ایم کے پاس؟ بالکل ہیں۔ دیکھیں، پی ڈی ایم ایک پریشر گروپ ہے، پریشر گروپ کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کرنا۔ تو کیا پورے ملک میں مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ کوئی اپوزیشن کرنے کے لیے کوئی مسائل نہیں بچے؟ آپ مہنگائی پہ بات کریں، آپ مہنگائی پہ شور مچائیں، یہ عوامی مسائل ہیں۔ بجلی کے جو بل بڑھ رہے ہیں ان پہ شور مچائیں۔ جو خود مختار اداروں پہ حکومت حملہ کر رہی ہے جیسے الیکشن کمیشن، اس پہ شور مچائے۔ ابھی رسول بخش رئیس صاحب سے شو سے پہلے ہم ایچ ای سی کی بات کر رہے تھے، ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ نے ایچ ای سی کے چیئرمین کو ہٹا دیا۔ کرونا ویکسین پہ بات کریں، کیا ہے اسٹریٹجی زہیب؟ آپ کو اور مجھے ویکسین کب لگے گی؟ ہمیں کیا جا کے پرائیویٹ سیکٹر سے 13 یا 12 ہزار روپے کی ویکسین خریدنی پڑے گی؟ آپ کی اسٹریٹجی کدھر ہے؟ تو کیونکہ حکومت کی پرفارمنس ابھی تک اتنی مایوس کن ہے کہ میرے خیال سے اپوزیشن کے پاس بہت سے کارڈز ہیں ابھی کھیلنے کے لیے، چاہے اس میں 2 جماعتیں بھی رہ جائیں۔ لیکن جیسے میں نے کل بات کی زہیب، میں دوبارہ کرنا چاہوں گی، پی ڈی ایم حکومت میں نہیں ہے، پی ٹی آئی حکومت میں ہے۔ کل جو سب سے بڑی خبر تھی وہ ندیم بابر صاحب کے بارے میں تھی، جن کو ہٹایا جا رہا ہے اپنے عہدے سے۔ شاہزیب خانزادہ پچھلے 3-4 مہینے سے پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے خلاف ٹویٹر پہ کیمپین چلائی، لیکن وہ یہ اس میں یہ وضاحت آئی ہے کہ ان پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ کہ غیر جانبدار ایک انکوائری کے لیے ان کو اٹھایا گیا۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں گا کہ ایک چیز اور آپ کی بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شاہزیب خانزادہ نے سچ بتایا عوام کو، اور انہوں نے بالکل اچھی ایک صحافت کی جو صحافی کو کرنا چاہیے، لیکن ان کی آپ نے کیریکٹر اسیسینیشن کی، ان کی آپ نے صحافت پہ سوال اٹھائے، اور اب جو انہوں نے کہا تھا وہ ثابت ہوا، اور اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو حکومتی عہدیدار تھے وہ قوم کو گمراہ کر رہے تھے۔ کیونکہ یہ میں بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ صحافیوں پہ آج کل یہ حکومت کے سب سے زیادہ الزام یہ لگاتی ہے کہ یہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں، یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ بالکل بے نظیر، دیکھیں یہ تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ سب سے آسان جو ڈیفنس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی جو سوال اٹھائے اس کی کریڈیبلٹی پر آپ سوال اٹھا دیں، اور یہی ہوتا ہے، یعنی قطع نظر اس کے کہ کون کس جماعت سے تھا۔ انفارچونیٹ بات ہے ہماری اس سیاسی ماحول میں کہ پہلا کام وہ یہی کرتا ہے کہ جو سوال اٹھا رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا دو تاکہ معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے دوسری طرف چلا جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور مزید ڈسکشن کریں گے اس معاملے پر۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں، حکومت کی پرفارمنس کی بھی بات ہو رہی ہے یقیناً، اور پی ڈی ایم کس طریقے سے آگے بڑھی ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ مظہر عباس صاحب کا تجزیہ رہ گیا ہے اس پر، بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ مظہر صاحب آپ کہیے گا یہ ساری صورتحال، اب سوال کیا رکھنا ہے؟ فواد چودھری نے جو کہا، پھر بلاول نے بھی یہ کہا کہ ٹف ٹائم ہمیں بزدار کی حکومت کو دینا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پی ڈی ایم میں رہنا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کو متحد رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ متحد رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ اس بلاول کے بیان پر بھی تھوڑا سا، اور یہ جو فواد چودھری نے کہا اس پر بھی۔ دیکھیے، پی ڈی ایم تو کوارنٹائن ہو گئی ہے،
اور ان کو چاہیے کہ اگلے 15 دن جو ہے وہ سب آرام کریں، سوچیں کہ ان سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو ہاٹ کافی پئیں، مریم نواز لسی پئیں، مولانا جو ہے وہ طے کریں کہ کیا کرنا ہے آگے چل کے۔ یہ ساری جو فواد چودھری صاحب بات کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے حکومت اپوزیشن کے بحران کو حل کرنا چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن کا اس وقت شدید بحران ہے اپوزیشن، لہذا حکومت جو ہے اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ اپوزیشن کے بحران کو کس طرح حل کیا جائے، کیونکہ باقی تو کوئی بحران ان سے حل ہو نہیں پا رہا۔ باقی جہاں باپ کی بات ہے، ابھی بھٹی صاحب نے باپ کی بات کی، تو ان سب کے جو باپ ہیں ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ باقی جو باپ ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور یہی چیز ہے۔ دیکھیے اس وقت جو فواد چودھری صاحب نے بات کی، میرا خیال ہے غیر سنجیدہ انداز میں بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ بات چیت کی بات کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اب آپ جب یہ کہیں گے کہ پی ڈی ایم عملاً ختم ہو گئی ہے، چاہے وہ آپ کی بات درستی ہو، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس طریقے سے آپ سے مذاکرات کرے گی؟ اور اگر کرے گی تو پیپلز پارٹی آلریڈی اپنے آپ کو کافی ڈیمیج کر چکی ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ یوسف رضا گیلانی، یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کے خلاف آپ عدالت گئے ہیں اس کے دستخط سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں سینٹ میں۔ حیران کن بات ہے یہ، پتہ نہیں حیران کن بات ہے، مطلب یہ کون سی پالیٹکس پیپلز پارٹی کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی ریوزٹ کرے اپنی، وہ ٹھیک ہے کہ بڑے صاحب یہ کہیے گا، مریم نے جیسے کہا کہ اب پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں ہیں وہ اب دیکھ لیں گی معاملات کو، تو کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں رہنا یہ نقصان دہ پی ڈی ایم کے لیے، اور آفیشلی کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو زیادہ فوکس رہ کے پی ڈی ایم کام کر سکے گی؟ اب یہ حالات آ رہے ہیں، یہ وقت آ رہا ہے کیا اب؟ میرا خیال ہے پی ڈی ایم جو ہے نا، پی ڈی ایم کی صورتحال اب بہت خراب ہو گئی ہے۔ جب مریم نواز صاحبہ یہ بات کریں کہ سب بندی ہو گئی ہے، بلاول بھٹو یہ بات کریں کہ مسلم لیگ نون کو ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، اور اس طریقے کے جب بیانات پبلکلی آ جائیں تو اس کے بعد پھر اتحاد رہتا نہیں ہے۔ بس آپ نام کا اتحاد رکھیں تو رکھیں۔ پیپلز پارٹی عملاً جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کہے نہ کہے، پیپلز پارٹی نے ایک ایسی پالیٹکس کی ہے جس کا لانگر ٹرم میں اس کو نقصان ہوگا۔ پیپلز پارٹی اس چیز کو ریویو کرے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں انہوں نے آج پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ کیا ویو رکھتی ہیں۔ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں آج کیا ویو رکھ رہے ہیں، جو پشتون نیشنلسٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں آج کیا کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھ رہی ہے اس وقت؟ مطلب یہ عجیب یہ پیپلز پارٹی کو مد نظر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک صرف چھوٹی سی چیز کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کل اس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے باپ سے ووٹ لے کر جو ہے، تو انہوں نے کہا یہ کس قسم کی سیاست کر رہی ہے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے؟ مطلب یہ تو وہ ایک طرح سے حکومتی لوگ بھی اس چیز پہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ مطلب کبھی کبھی پیپلز پارٹی کے ممبرز کو چاہیے کہ وہ ٹریجری بینچز پر بھی جا کے بیٹھ سکیں۔ اصل میں یہ بھی ہے نا کہ ہماری جو یادداشت ہے نا وہ بڑی کمزور ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کو بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ لوگوں کی بہت کمزور ہے، اینالسٹ بھی بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ 2-3-4 سال بعد حالات پھر جو ہے وہ جمہوریت کی گاڑی کو پٹری پہ ڈالنے کے لیے بہت کچھ ہوگا اور ہلاک ہوں گے اور یہ ہوگا، یہی جماعتیں کرتے آئی ہیں۔ بہت ہی یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے۔ ہم پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ میسج دینا ہے، وہ یہ کہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، اور کرونا وائرس کے خلاف یہ جو ویکسین آئی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ تو جب آپ کی باری آئے یہ ویکسین لگوائیں، کسی ہیل و حجت کے بغیر یہ ویکسین لگوائیں، اپنی زندگی کا بھی خیال رکھیے، دوسرے کی زندگی کا بھی خیال رکھیے۔ کرونا ویکسین لگوانے والوں کا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو کرونا کو نہ اور ویکسین کو ہاں کہیے۔ یہ میسج تھا۔ شو کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے۔